अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। सूरत अल इनाम का तर्जुमा कंप्लीट हो चुका है और तफसीर बस थोड़ी सी बाकी है, तो वो भी मैं चाह रही हूँ कि आज कंप्लीट उसको भी कर लेते हैं इंशाअल्लाह। तो 116 नंबर तफसीर से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जन्नतिम मारूशातिव गैर मारूशातिन के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जिनसे मुराद दो तरह के बाग हैं। एक जिनकी बेलें टिट्टियों पर चढ़ाई जाती हैं, दूसरे वो जिनके दरख्त खुद अपने तनों पर खड़े रहते हैं। हमारी ज़बान में बाग का लफ्ज़ सिर्फ दूसरी किस्म के बागों के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए हमने जन्नतिन गैर मारूशातिन का तर्जुमा बाग किया है और जन्नत मारूशातिन के लिए काकस्तान यानी अंगूरी बाग का लफ्ज़ अख्तियार किया है। 117 नंबर तफसीर। असल में लफ्ज़ फ़रश इस्तेमाल हुआ है जानवरों को फ़ारिश कहना या तो इस रायत से है कि वो छोटे कद के हैं और ज़मीन से लगे हुए चलते हैं, या रायत से कि वो जिज के लिए ज़मीन पर लिटाए जाते हैं, या इस रायत से कि इनकी खालों और इनके बालों से फर्श बनाए जाते हैं। 118 नंबर तफसीर। सिलसिला कलाम पर नज़र करने से साफ मालूम होता है कि यहाँ अल्लाह ताला तीन बातें ज़हन नशी कराना चाहता है। एक ये कि बाग और खेत और ये जानवर जो तुमको हासिल हैं ये सब अल्लाह के बख्शे हुए हैं, किसी दूसरे का इस बख्शिश में कोई हिस्सा नहीं है, इसलिए बख्शिश के शुक्रिया में भी किसी का कोई हिस्सा नहीं हो सकता। दूसरा ये कि जब ये चीज़ें अल्लाह की बख्शिश हैं तो इनके इस्तेमाल में अल्लाह ही के कानून की पैरवी होनी चाहिए। किसी दूसरे को हक नहीं पहुंचता कि इनके इस्तेमाल पर अपनी तरफ हदूद मुकर्रर कर दें। अल्लाह के सिवा किसी और की मुकर्रर करदा रस्मों की पाबंदी करना और अल्लाह के सिवा किसी और के आगे शुक्र नेमत की नज़र पेश करना ही हद से गुजरना है और यही शैतान की पैरवी है। तीसरे ये कि ये सब चीज़ें अल्लाह ने इंसान के खाने पीने और इस्तेमाल करने ही के लिए पैदा की हैं, इसलिए पैदा नहीं की कि इन्हें ख्वाह मख्वाह हराम कर लिया जाए। अपने ओहाम और क्यासात की बिना पर जो पाबंदियां लोगों ने अल्लाह के रिज़्क और इसकी बख्शी हुई चीज़ों के इस्तेमाल पर आयद कर ली हैं वो सब मंशाए इलाही के ख़िलाफ़ है। 119 नंबर तफसीर। यानी गुमानो वहम या आबाई रवायात ना पेश करो बल्कि इल्म पेश करो अगर वो तुम्हारे पास हो। 120 नंबर तफसीर। ये सवाल इस तफसील के साथ इसके सामने इसलिए पेश किया गया है कि उन पर अपने इन तोहमात की गैर माकूलियत वाज़िया हो जाए। ये बात कि एक ही जानवर का नर हलाल और मादा हराम या मादा हलाल हो और नर हराम या जानवर खुद हलाल हो मगर इसका बच्चा हराम, ये सरेहन ऐसी नामाकूल बात है कि अक्ल सलीम इसे मानने से इनकार करती है, ठीक है। और कोई जी अक्ल इंसान ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि खुदा ने ऐसी लग़वियात का हुक्म दिया होगा। फिर जिस तरीके से कुरान ने अहले अरब को उनके इन तोहमात की गैर मकबूलियत समझाने की कोशिश की है, बाइना इसी तरीके पर दुनिया की उन दूसरी कौमों को भी उनके तोहमात की लग़वियात पर तनबी किया जा सकता है, जिसके अंदर खाने पीने की चीज़ों में हुर्मत तो हिल्लत की गैर मकबूल पाबंदियाँ और छूत छात की क़यूद पाई जाती है। 121 नंबर तफसीर। ये मज़मून सूरह बकरा आयात 73 और सूरह माइदा आयात 3 में गुजर चुका है और आगे
اور آگے سورہ نحل نمبر 115 میں آنے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات اور اس آیات میں بظاہر اتنا اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہاں محاذ خون کہا گیا ہے اور یہاں خون کے ساتھ مصفوع کی قید لگائی گئی ہے، یعنی ایسا خون جو کسی جانور کو زخمی کر کے یا زج کر کے نکالا گیا ہو۔ مگر دراصل یہ اختلاف نہیں بلکہ اس حکم کی تشریح ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیات میں ان 4 چیزوں کے علاوہ چند اور چیزوں کی حرمت کا بھی ذکر ملتا ہے، یعنی وہ جانور جو گلا گھونٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو۔ لیکن فی الحقیقت یہ بھی اختلاف نہیں ہے بلکہ ایک تشریح ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو جانور اس طور پر ہلاک ہوئے ہوں وہ بھی مردار کی تعریف میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی حرام ہے۔ فقہائے اسلام میں سے ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ حیوانی غذاؤں میں سے یہی 4 چیزیں حرام ہیں اور ان کے سوا ہر چیز کھانا جائز ہے۔ یہی مسلک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا تھا، لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض چیزوں کے کھانے سے یا تو منع فرمایا ہے یا ان پر کراہت کا اظہار فرمایا ہے۔ مثلا پالتو گدھے، کچلیوں والے درندے اور پنجوں والے پرندے، اس وجہ سے اکثر فقہا تحریم کو ان 4 چیزوں تک محدود نہیں مانتے بلکہ دوسری چیزوں تک اسے وسیع قرار دیتے ہیں، مگر اس کے بعد پھر مختلف چیزوں کی حلت و حرمت میں فقہا کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ مثلا پالتو گدھے کو امام ابو حفیفہ رضی اللہ عنہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حرام قرار دیتے ہیں، لیکن بعض دوسرے فقہا کہتے ہیں کہ وہ حرام نہیں ہے بلکہ کسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر اس کی ممانعت فرما دی تھی۔ درندہ جانوروں اور شکاری پرندوں اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور اوزائی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شکاری پرندے حلال ہیں۔ لیس رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بل حلال، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف وہ درندے حرام ہیں جو انسان پر حملہ کرتے ہیں، جیسے شیر، بھیڑیا، چیتا وغیرہ۔ اکرمہ کے نزدیک کوا اور بجو دونوں حلال ہیں۔ اسی طرح حنفیہ تمام حشرات الارض کو حرام قرار دیتے ہیں، مگر ابن ابی لیلہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور اوزائی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سانپ حلال ہے۔ کافی مشکل الفاظ ہیں۔ ان تمام مختلف اقوال اور ان کے دلائل پر غور کرنے سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ دراصل شرائط الہی میں قطعی حرمت ان 4 ہی چیزوں کی ہے جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے۔ ان کے سوا دوسری حیوانی غذاؤں میں مختلف درجوں کی کراہت ہے۔ جن چیزوں کی کراہت صحیح روایات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے وہ حرمت کے درجے سے قریب تر ہے، اور جن چیزوں میں فقہا کے درمیان اختلاف ہوا ہے ان کی کراہت مشکوک ہے۔ رہی طبی کراہت جس کی بنا پر بعض اشخاص بعض چیزوں کو کھانا پسند نہیں کرتے، یا طبقاتی کراہت جس کی بنا پر انسانوں کے بعض طبقے بعض چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، یا قومی کراہت جس کی بنا پر بعض قومیں بعض چیزوں سے نفرت کرتی ہیں، تو شرائط الہی کسی کو مجبور نہیں کرتی کہ وہ خواہ مخواہ ہر اس چیز کو ضرور ہی کھا جائے جو حرام نہیں کی گئی، اور اسی طرح شرائط کسی کو یہ حق بھی نہیں دیتی کہ وہ اپنی کراہت کو قانون قرار دے اور ان لوگوں پر الزام عائد کرے جو ایسی غذائیں استعمال کرتے ہیں جنہیں وہ ناپسند کرتے ہیں۔ 122 نمبر تفسیر۔ یہ مضمون قرآن مجید میں 3 مقامات پر بیان ہوا ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شرائط محمدی میں حلال ہیں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔
ان سے کہو کہ لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو. کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی کوئی حرام ایسی چیز نہیں کی تھی جو کہ انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی. آیت 93. پھر سورہ نساء میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جرائم کی بنا پر ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں. آیت 160. اور یہاں ارشاد ہوا کہ ان کی سرکشیوں کی پاداش میں ہم نے ان پر تمام ناخن والے جانور حرام کیے اور بکری اور گائے کی چربی بھی ان کے لیے حرام ٹھہرا دی. ان تینوں آیتوں کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شرائط محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہودی فقہ کے درمیان حیوانی غذاؤں کی حلت و حرمت کے معاملے میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ دو وجود پر مبنی ہے. ایک یہ کہ نزول تورات سے صدیوں پہلے حضرت یعقوب اسرائیل علیہ السلام نے بعض چیزوں کا استعمال چھوڑ دیا تھا اور ان کے بعد ان کی اولاد بھی ان چیزوں کی تارک رہی، حتیٰ کہ یہودی فقہا نے ان کو باقاعدہ حرام سمجھ لیا اور ان کی حرمت تورات میں لکھ لی. ان اشیاء میں اونٹ اور خرگوش اور صفان شامل ہیں. صفان پتہ نہیں کون سا جانور ہے، اور صفان شامل ہے. آج بائبل میں تورات کے جو اجزاء ہم کو ملتے ہیں ان میں ان تینوں چیزوں کی حرمت کا ذکر ہے. لیکن قرآن مجید میں یہودیوں کو جو چیلنج دیا گیا تھا کہ لاؤ تورات اور دکھاؤ یہ چیزیں کہاں حرام لکھی ہیں، اس میں معلوم ہوا کہ تورات میں ان احکام کا اضافہ اس کے بعد کیا گیا ہے، کیونکہ اگر اس وقت تورات میں یہ احکام موجود ہوتے تو بنی اسرائیل فوراً لا کر پیش کر دیتے. دوسرا فرق اس وجہ پر مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی شرائط سے جب یہودیوں نے بغاوت کی اور آپ اپنے شرع بن بیٹھے تو انہوں نے بہت سی پاک چیزوں کو اپنی مشگافیوں سے خود حرام کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر انہیں اس غلط فہمی میں مبتلا رہنے دیا. ان اشیاء میں ایک تو ناخن والے جانور شامل ہیں، یعنی شتر مرغ کازیت وغیرہ. دوسرے گائے اور بکری کی. 123 نمبر تفسیر. یعنی اگر تم اب بھی اپنی نافرمانی کی روش سے باز آ جاؤ اور بندگی کے صحیح رویے کی طرف پلٹ آؤ تو اپنے رب کے دامن رحمت کو اپنے لیے کشادہ پاؤ گے. لیکن اگر اپنی اسی مجرمانہ و باغیانہ روش پر اڑے رہو گے تو خوب جان لو کہ اس کے غضب سے بھی پھر کوئی بچانے والا نہیں ہے. 124 نمبر تفسیر. یعنی وہ اپنے جرم اور اپنی غلط کاری کے لیے وہی پرانا عذر پیش کریں گے جو ہمیشہ سے مجرم اور غلط کار لوگ پیش کرتے رہے ہیں. وہ کہیں گے کہ ہمارے حق میں اللہ کی مشیت یہی ہے کہ ہم شرک کریں اور جن چیزوں کو ہم نے حرام ٹھہرا رکھا ہے انہیں حرام ٹھہرائیں، ورنہ اگر اللہ نہ چاہتا کہ ہم ایسا کریں تو کیوں کر ممکن تھا کہ یہ افعال ہم سے صادر ہوتے. یعنی کہ وہ اس بات کو نہیں مان رہے کہ ہم نے مطلب غلط کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر یہ سب حکم صادر کیے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ ہمیں یہ سب کرنے ہی نہ دیتا، ورنہ اگر خدا نہ چاہتا کہ ہم ایسا کریں تو کیوں کر ممکن تھا کہ یہ افعال ہم سے صادر ہوتے. بس چونکہ ہم اللہ کی مشیت کے مطابق یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس لیے درست کر رہے ہیں. اس کا الزام اگر ہے تو ہم پر نہیں، اس کا الزام اگر ہے تو ہم پر نہیں اللہ پر ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں ایسا ہی کرنے پر مجبور ہیں کہ اس کے سوا کچھ اور کرنا ہماری قدرت سے باہر ہے. استغفر اللہ. کہہ رہے جو کچھ کر رہے اللہ کر رہے، ہم کچھ نہیں کر رہے. تو کتنی عجیب باتیں اللہ کے مطلب خلاف لوگ کرتے آئے ہیں. اللہ معاف کر دے. تو بس استغفار. تو ابھی یہ تفسیر کافی لمبی ہے تو میں دو حصوں میں
اس کو کنورٹ کروں گی، 2 ویڈیو ڈالوں گی، تو پھر یہ تفسیر کمپلیٹ ہوگی سورۃ الانعام کی. ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ.